Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we will discuss lesson number 3, Dark Devar and Golden Eyed. Dark Devar and Golden Eyed, वो लोग जिनकी रंगत जो है वो स्याह थी, काली थी, लेकिन उनकी आंखें सुनहरी थी. ये हमारा लेसन नंबर 3 है और इस लेसन को लिखने वाला अमेरिकन राइटर्स है. जैसा कि हमें पता है फर्स्ट ईयर में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लेसन जो हैं वो अमेरिकन राइटर्स के हैं. तकरीबन जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो अमेरिकन राइटर्स की हैं. यहाँ पे अमेरिकन राइटर्स है और इसका नाम है रे ब्रैडबरी. रे ब्रैडबरी, ही इज एन अमेरिकन writer. He is a science fiction writer. Means he usually writes science fiction. ठीक है, science fiction writers. He was a famous writer or author of 21st century. He is a celebrated author or famous author of 21st century. वो 21वीं सदी का एक मशहूर साइंसदान है. वो साइंस फिक्शन राइटर है. साइंस फिक्शन का मतलब ये होता है अमूमी तौर पर वैसे स्टोरीज लिखता है जो साइंस के बारे में होती हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं साइंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, लिहाजा वो साइंस फिक्शन राइटर है. ही क्रिएट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी, मिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन टू क्रिएट ग्रिपिंग स्टोरीज. टू राइट ग्रिपिंग स्टोरीज ही क्रिएट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी. उसके अंदर ट्रेजेडी होती है, अलम वाली कोई बात होती है, अफसोस वाली कोई बात होती है, कॉमेडी फन होता है, मिस्ट्री कोई पूरी सरार चीज़ें होती हैं, साइंस फिक्शन और उसके अंदर कुछ साइंसी मालूमात होती हैं. टू क्रिएट ग्रिपिंग स्टोरीज, एक शानदार स्टोरी को क्रिएट करने के लिए, ग्रिपिंग स्टोरी को, अच्छी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए वो इन एलिमेंट्स को शामिल करता है, कॉम्बिनेशन रखता है किसका, ट्रेजेडी का, कॉमेडी का, मिस्ट्री का, साइंस फिक्शन का. जो आज हमारी स्टोरी है वो है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड. उसके हम समरी देखते हैं, उसके हम लोकेशन सेटिंग देखते हैं. ये कहानी जो है किसी ज़मीन पर किसी घर में वाक़या नहीं हुई, बल्कि ये कहानी जो है इसकी लोकेशन जो वो मार्स है, मरीख मार्स है, वहाँ पे सारी स्टोरी जो है वो वाक़या होती है. सेटिंग इसकी ये है. अगर हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हैरी है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जो है एक रॉकेट में, एक खलाई गाड़ी में, स्पेसशिप के अंदर जो है वो लैंड करता है. कहाँ पे? मार्स के ऊपर लैंड करता है. उसके साथ कुछ पैसेंजर और होते हैं, कुछ मुसाफिर और भी होते हैं. वो क्या करते हैं, वो हैरी को उसके ख़ानदान में छोड़कर मरीख के दूसरी जानिब चले जाते हैं. जब हैरी वहां खड़ा होता है तो दे फेस्ड अनप्लेजेंट वेदर. वहां उन्हें सबसे पहले जो है वो एक अनप्लेजेंट वेदर की सिचुएशन लगती है कि यहाँ का मौसम जो है वो इंसानी टेम्परामेंट के मुताबिक, इंसानी मिजाज के मुताबिक नहीं है. और वो ऐसे फील करता है गोया कि वो जो खला के मरकज में खड़ा हुआ है और उसके जिस्म के अज़ा जो हैं वो अकड़ गए हैं, उसके बाजू अकड़ गए हैं, उसके बाहर जो है वो फड़फड़ा रहे हैं. तो इस अनप्लेजेंट सिचुएशन को वहाँ फेस करता है और वहाँ कर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अनबेरेबल हीट होती है. तो ही फेस्ड अनप्लेजेंट वेदर देयर. दैट इज वाई ही डिड नॉट वांट टू स्टे देयर. वो वहाँ इसलिए स्टे नहीं करना चाहता. दे वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ. वो वापस ज़मीन पर जाना चाहते हैं. दे वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ. वो ज़मीन पर वापस जाना चाहते हैं. बहरहाल क्योंकि वो वहाँ पे जा चुके हैं और उनका रॉकेट जो है वो खलाई गाड़ी, वो जो मरीख है उसके चिरागाहों में ठंडा हो गया है, ख़राब हो गया है, लिहाजा वो मजबूर हैं कि वो वहाँ स्टे करें. तो फिर वो क्या करते हैं, दे एट गुड ब्रेकफास्ट. वो वहाँ अच्छा नाश्ता करते हैं. एंड दे बिल्ड अ कॉटेज एंड दे बिल्ड अ हट. वहाँ वो हट बनाते हैं, एक झोंपड़ी बनाते हैं टू लिव, रहने के लिए. लेकिन जो खौफ है, जो डर है कि यहाँ का मौसम जो है वो ना काबिल बर्दाश्त है. जब वो शहरों को देखते हैं तो उनको शहरों की जो है वो
جو پرانے جنات ہیں، چڑیلے ہیں، اس طرح کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. انہیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں کچھ جو ہے تباہی اور بربادی ہو چکی ہے، یہاں پر انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اور جو جھیلیں ہیں ان کے اندر جو ہے انسانی ڈھانچے ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح وہ جو ہے بچوں کی نازک ہڈیاں ہوتی ہیں، اس طریقے سے وہ جو مریخ ہے اس کی سٹریم کے اندر وہ شہر موجود ہیں جو تباہ حال ہیں، برباد ہیں، سنسان ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک جو ہے وہ ان پلیزنٹ تھنگز ہیں جو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان بڈن، بن بلایا جو ہے وہ فرینڈ ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، خوف ڈر. بہرحال پھر یہ ہوتا ہے کہ ہیری جو ہے وہ واحد پرسن ہے جو واپس زمین پر جانا چاہتا ہے، جو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، یہاں کا ویدر، یہاں کا موسم، ایون کہ وہ کھانا بھی وہاں کا نہیں کھاتا، وہ زمین والی ساری چیزیں جو ہیں ان کو زمین سے چیزیں آتی ہیں وہ کھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے وہ چیز جو زمین سے آئے گی، وہ چیز جو میرے باغیچے سے آئے گی، وہ چیز جو فریج سے آئے گی وہ میں کھاؤں گا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھانا. بہرحال وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے وہ ٹاؤن جاتا ہے، قصبے میں جاتا ہے، کیونکہ جو باقی پیسنجر آئے تھے وہ ٹاؤن میں چلے گئے تھے، قصبے میں چلے گئے تھے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ گروسری کا جو سٹیپس ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، اس کے اوپر بڑے ریلیکس، ایزی لیئر مینر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بتاتا ہے. مین وائل جو ہے اس سے پہلے جو ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ خبر لے کے آتی ہے، ایک نیوز لے کے آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے بابا ابھی ریڈیو کے اوپر جو خبر چل رہی تھی، بریکنگ نیوز آ رہی تھی جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو خلائی گاڑیاں ہیں وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں اور ہم یہاں ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے پریشانی کا شکار ہیں. اب مزید کوئی خلائی گاڑی نہیں ہے، کوئی راکٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جو ہمیں زمین پر دوبارہ لے جائے. تو وہ چلانا چاہتی ہے، روتی ہے، اور جو ہیری ہے وہ اس کی بیوی اس کو پکڑ لیتی ہے، اپنی بیٹی کو پکڑ لیتی ہے. ہیری جو ہے وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بجائے اس کو تھپکی دے کے وہ اس کا سارا اپنے جو ہے وہ کندھے کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا ایک دن راکٹ آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. اب وہ ٹاؤن جاتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں وہ گروسری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گروسری کے سٹیپس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپس میں انتہائی لیئر وے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، ریلیکس ہیں، ایزی ہیں. اور جو ہیری ہے وہ ان کو چلا کر کہتا ہے کہ کیا آپ نے خبر نہیں سنی، جو راکٹ ہیں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، زمین پر ایٹمی جو ہے وہ ایٹمی وار، اٹامک وار شروع ہو چکی ہے، اور ہم ہمیشہ یہاں کے لیے جو ہے وہ پھنس کر رہ گئے ہیں، تو آپ کچھ کریں اس کے لیے. مینس ہی وانٹ ٹو بلڈ اے راکٹ، وہ خلائی جو ہے راکٹ بنانا چاہتا ہے سو دیٹ ہی مے گو بیک ٹو دا ارتھ، تاکہ وہ زمین پر لوٹ سکے. بٹ دے جسٹ میک فن آف ہم، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دے لاف ایٹ ہم، اس کو مسکراتے ہیں، سمائل کو دیتے ہیں، سمائل پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہیری ہم نے سنا ہے کہ خلائی گاڑی ساری تباہ ہو چکی ہیں، وہاں زمین پر جو جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم کریں گے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر تم کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہتے ہیں کریں گے ہم کوئی جو ہے، وہ کہتے ہیں میں راکٹ بنانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، آپ میری ہیلپ کرو. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ راکٹ بنائیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو وہ کیا دیکھتا ہے، مین وائل جو ہے وہ اس بات کو بھی آبزرو کرتا ہے کہ ان کے جو خلا ہے، سوری جو مریخ ہے، اس کی جو خلا ہے یا وہاں مریخ کے اوپر جو ہے وہ ایک وائرس موجود ہے. جو وائرس جو ہے وہ ان کا اٹ کین برن دیئر پاسٹ، وہ ان کے ماضی کو جلا سکتا ہے، اینڈ اٹ کین چینج دیئر شیپ، وہ ان کی جو شکلیں ہیں ان کو تبدیل کر سکتا ہے. یعنی ماضی جلا، برن دا پاسٹ کا مطلب یہ ہے ماضی کی تمام تاریخ وہ وائرس جو ہے وہ انسان کو بھلا دیتا ہے. اور چینج دا اپیئرنس کا مطلب یہ ہے وہ ان کے خد و خال، ان کی رنگت، ان کی سوچنے سمجھنے کی اہلیت جو ہے یہ وائرس چینج کر دیتا ہے. تو وہ اس مریخ کو وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے ہیری جو ہے ان لوگوں کو، لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، ان کی بات سنی کرتے ہیں. تو وہ ایک میٹل شاپ میں جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک راکٹ بنانے کے لیے. اس کی وائف آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اچھا خاصا راکٹ نہیں بنا سکتے. وہ کہتے ہیں میں جب 20 سال کا تھا تو میں نے ایک دھاتی دکان میں کام کیا تھا، میں نے اس کے اسکیچ جو ہیں، اس کے ڈھانچے، اس کے بلو پرنٹس جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں. اب میں راکٹ بناؤں گا اور ہم یہاں سے جو ہیں وہ زمین پر لوٹ جائیں گے.
تو ہیری جو ہے وہاں پر کام کرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس کی وائف اور ہیری جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی فزیک چینج ہو گئی ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے یعنی جو ہیری ہے وہ اس کو اس کے بیٹے کی طرح ینگ لگتا ہے، اور جو ہیری اس کی وائف جو ہے، اس کی وائف ہیری کی جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی بیٹی کی طرح جوان لگتی ہے۔ اس جو مارشین وائرس تھا اس نے ان کی فزیک، ان کے انٹلیکچل پاورز، ان کی تھنکنگ وغیرہ کو جو ہے وہ بڑی حد تک چینج کر دیا تھا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمینی آبادی کو دیکھتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ جو زمین کے لوگ تھے وہ چلے گئے ہیں، لیکن وہ جاتے نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ خوش ہوئے دفعہ ہو گئے، وہ چلے گئے، بہتر ہو وہ چلے گئے، کہ وہ لوگ بہت گندے تھے، وہ لوگ بہت جو ہیں وہ اگلی تھے، تو بہتر ہو وہ چلے گئے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ شاور لینے جاتے ہیں، سٹریم کے اوپر، ندی کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، زمینی آبادی کو دیکھ کے سوچتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد جو ہے وہ مریخ پر دوبارہ جو ہے کیپٹن آتا ہے، اور کیپٹن کے ساتھ اس کی جو ہے وہ سولجرز آتے ہیں، وہ ساری آبادی کو سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو مارس کی وہ سیٹلمنٹ تھی، آبادی تھی، ان کی جو مارشین وہ ہیلز تھیں وہاں سرچ کرتے ہیں، انہیں کچھ لوگ ملتے ہیں اور وہ اس کو رپورٹ دیتے ہیں کیپٹن کو کہ دے آر ڈارک، وہ طریق ہیں، ان کے رنگت جو سیاہ ہے، اور ان کی جو لیڈیز ہیں، ان کی جو وومنز ہیں وہ ٹال ہیں، بیوٹیفل ہیں۔ تو کیپٹن سوچتا ہے ڈارک ڈارک، وہ سوچتا ہے کہ وہ کالے ہیں، حبشی ہیں، تو مینز ایک طرح کا یہاں پہ جو ہے وہ جنریشن ڈسکریمنیشن بھی آ جاتا ہے کہ وہ ڈارک سے تھوڑا سا نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو پھر وہ سولجرز کو بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آج ہم ان سے یہ پوچھیں کہ جو مریخی لوگ تھے وہ کہاں گئے ہیں، جو زمینی لوگ تھے جو مریخ پر آئے تھے وہ کہاں گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے انہیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، پاسبل ہے یہ ایسی کہانی ہو جس کے بارے میں جو ہے ہم صرف کتابوں میں پڑھیں۔ تو وہ کہتا ہے آپ کا خیال کیا ہے کہ جو زمینی لوگ تھے، مریخی لوگ، ان کو قتل تو نہیں کر دیا، کہیں مار تو نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے پاسبل ہے تو ان کی بیماری نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں سر، اصل میں جو مریخی لوگ ہیں وہ بہت ہی پیسفل ہیں، بہت ہی پرامن لوگ ہیں، انہیں لڑائی جھگڑے کا بالکل، انوسینٹ لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے کا بالکل پتہ نہیں ہے، بس اتنا سارا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اپنے علاقے کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، ان کی رنگت یہ ہے، ان کا اپیئرنس یہ ہے، تو وہ دے آر ونڈرفلی پیسفل، وہ حیرت انگیز حد تک جب پیسفل ہیں۔ تو میرے تک جہاں تک اندازہ ہے ہم اس کے بارے میں پراسرار کہانی کے طور پر اس کو پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور پاسبل ہے جو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو مریخی وہ زمینی لوگ تھے